अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मारिया राना। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर हसनैन जावेद। नाज़रीन, कल इक्तिसादी सर्वे पेश किया गया, आज बजट पेश किया गया है। इसी पर आगे चलकर ओवरऑल बात करेंगे कि क्या सब्सिडीज़ दी गई हैं, क्या ग्रांट्स दी गई हैं और हुकूमत ने टैक्सेस के हवाले से कितनी भरमार की है। आया ये टैक्सेस आवाम दोस्त है या फिर महंगाई का तूफान है, इसी पर बात करेंगे। वैसे हुकूमत का तो ये मौक़िफ़ है कि हमने ज़िम्मेदारी का बजट पेश किया है, हमने इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बजट पेश नहीं किया। इसी पर आगे चलकर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में नाज़रीन मौजूद है हुसैन अहमद शिराजी, एक्स DG FBR हैं और 7 किताबें लिख चुके हैं, हुकूमत पाकिस्तान ये शाया भी कर चुकी। उनके अलावा हमारे साथ मौजूद है तनसीर बुखारी, माहिर टैक्स उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हुसैन अहमद शिराजी साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, बताएगा कि रोज़मर्रा ज़रूरिया की अशिया जो है उनके ऊपर तो कोई रिलीफ इतना ज़्यादा आवाम को मिला नहीं है। जो तनख्वाहदार हैं उनको 30% 35% उनकी सैलरीज में इजाफा सामने आया है, तो किस तरह से बजट आप देख रहे हैं? शुक्रिया। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन साल का बजट होता है उसमें अमूमी तौर पे सब्सिडी दी जाती है, रियायतें दी जाती हैं, टैक्स रेट कम किए जाते हैं। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम IMF के चुंगल में अटके हुए हैं और चुनाचे अब IMF वाले जो है उन्होंने वो जो 3 शर्तें रखी हैं उनमें से एक तो है कि आप $6 बिलियन मज़ीद उनका इंतज़ाम करें। दूसरा उन्होंने कहा है कि आप जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रेट और आपका जो इंटरबैंक रेट है इसमें वो कहते हैं कि 3% का फ़र्क होना चाहिए। हम अंदर की खबर ये है कि हम कहते हैं जी 5% तक हमें इजाज़त दे दें। और तीसरा उन्होंने कहा कि ये जो बजट है, ये जो हमने आपके साथ मकासद तय किए हुए हैं, ये आप उसके मुताबिक बनाएं। तो चुनाचे ये आपको याद होगा एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम चला था कि जी जो मोटरसाइकिल चलाएगा उसको पेट्रोल पे 100 रुपये पर लीटर की सब्सिडी मिलेगी। तो ये IMF वालों ने कहा कि जी ये अगर आप इस तरह के जो सब्सिडियाँ आप देंगे तो इनके पैसे आपके पास फिर कहाँ से आएंगे। और पैसे सच्ची बात तो ये है कि अभी भी हमारे पास नहीं है। आपने कंज्यूमर्स की बात की, आज सुबह वो अदारा शुमारियात के मैं TV पे देख रहा था, उनके अदाद शुमार पिछले हफ्ते में भी महंगाई 0.29% बढ़ के अब महंगाई 39% से ज़्यादा बढ़ गई है। तो चुनाचे ये अगर हमने जो सेल्स टैक्स का रेट 18% ही रखना है, अगर डॉलर जो है वो 305, 310, 320 खुदा जाने कहाँ जाना है, तो चुनाचे ये मसनूई कीमत नहीं है। वो IMF वाले, वैसे तो इसाक डार साहब ने आज भी फरमाया है कि ये IMF के ड्रामे की वजह से ये एक्सचेंज रेट ये ठीक नहीं जा रहा। और उन्होंने पहले भी कहा था आई डोंट केयर फॉर द IMF। तो लेकिन मसला अब ये है कि IMF अगर हमारे साथ उसके पास हम नहीं जाएंगे तो हम ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि मैंने किसी का कर्जा देना है और मैंने कहा जी आप 10 जून को आ जाइए। वो 10 जून को आता है, मैं कहता हूँ भाईजान मेरे पास पैसे तो नहीं है, तो आप ऐसा करें मुझे थोड़ी सी मुझे मोहलत दे दे, अभी मैं कर्जा वापस नहीं कर सकता। तो वो कहता चलिए आप 15 दिन की और मोहलत ले लें। अच्छा शिराजी साहब, मैं आपसे ये मतलब आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि ये जो बजट को आप कैसे देखते हैं? इसका पूरा ले ऑफ के बारे में सब लोगों ने सुन लिया, सारा मामला आपने देख लिया। पैसा हमारे पास 700 अरब का नहीं है और हमने 1100 के ऊपर बना लिया या 14,000 अरब के ऊपर बना लिया, ये जो भी मामला बनेगा। अच्छा, जिस चीज़ के ऊपर कट लगाना था, हम कहते हैं IMF और नो IMF, वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने मनो-अन तस्लीम भी कर लिया और सारी बातें उनकी मान भी रहे हैं, लेकिन बजट के अंदर सर जो नज़र आ रही हैं उन्होंने इन्हीं चीज़ों के बारे में कहा था। उन्होंने कहा, एक तो कहा कि ये तो गरीब के साथ मजाक है, ये मैं आपसे बाद में डिस्कस करता हूँ। सर पेंशन इंक्रीज़ की 17%, सैलरी जो ग्रेड 1 से 16 तक के 35% इंक्रीज़ कर दी और ग्रेड जो 17 से अबव हैं वो 39% इंक्रीज़ की। तो सर वो जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं, हमने मज़ीद उनको जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जाना है, तो गरीब आदमी 90% किधर गया सर? और गुजारिश है जी कि जो हमारे जैसे मुल्क हैं वहाँ जो ताकतवर लोग हैं वो उनका जो माफिया है वो एक आम आदमी, एक गरीब आदमी के बारे में कब कहाँ सोचता है। आप
یہ ٹیکس ریونیو کی آپ نے بات کی. پچھلے سال ہمارا اوریجنل جو بجٹ تھا ٹیکس کا وہ تھا 7,470. پھر ہم نے اس کو بڑھا کے 7,640 ارب کر دیا. تو اور یہ 7,640 بھی اکٹھا نہیں ہوا. اب امید ہے کہ یہ کوئی 7,200 سے 7,300 ارب کے درمیان ہوگا. اور اب ہم نے جو اگلا ٹارگٹ رکھا ہے وہ 9,200 ارب روپے کا ہے ٹیکس ریونیو کا. اگرچہ آئی ایم ایف والے جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ تھی کہ آپ 9,800 ارب روپیہ اکٹھا کریں. تو یہ 1,900 ارب روپیہ ہم اب زیادہ اکٹھا کریں گے. تو یہ 1,900 ارب روپیہ کہاں سے آنا ہے؟ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیکس ریونیو ہے اس میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز ان میں جو ریشو ہے یہ سارا غریب کی جان کھانے کے لیے ہے. جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہے یہ ورچولی یہ جو ٹوٹل ٹیکس ریونیو ہے اس کے 70% سے زائد ہے. یہ آپ کسٹم ڈیوٹی، ایکسائز ڈیوٹی، ان کو تو سیلز ٹیکس، ان کو تو آپ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ہی. لیکن اب تو جو انکم ٹیکس ہے جب آپ اسے آپ صرف ایک فکر ایڈ کر لیجیے، جب آپ اسے ود ہولڈنگ ٹیکس کے طور پہ ایڈ کریں وصول کریں گے تو امپورٹ سٹیج پہ جتنا ود ہولڈنگ ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے جو امپورٹر ہے وہ اس کو اپنی کاسٹ میں شامل کر کے جب وہ گندم یا چینی یا تیل یا جو دوسری چیزیں وہ مارکیٹ میں پھینکتا ہے تو وہ اس میں ایڈ کر لیتا ہے. اور وہ سارے کا سارا انڈائریکٹ ٹیکسیشن 70% سے زائد وہ سب غریبوں پہ پڑتا ہے. وہ سب غریبوں پہ پڑتا ہے. یعنی سارا کا سارا جو جتنا بھی اگر آپ کو اگر ریلیف اگر آپ کو نظر آئے خدا نخواستہ تو وہ آپ کا دال چنا چاول ان ساری کموڈٹی سے نکل جائے گا. اور انڈائریکٹ جو آپ کو بجلی کے اندر بلوں کے اندر بھی نظر آ جائے گا. اچھا سر آپ یہ دیکھیں، میں دو باتیں پوچھ کر پھر تنصیر بخاری صاحب کے پاس چلتے ہیں. سر 950 بلین جو ہے وہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ میں، 170 بلین جو ہے وہ پرائم منسٹر ڈیولپمنٹ اسکیم آف دا لا میکرز کے لیے رکھا گیا. سر 80 بلین جو ہے وہ پرائم منسٹر کے اسپیشل پروجیکٹس کے بارے میں رکھا گیا. 30 بلین جو ہے وہ سر ایگریکلچر کے ٹیوب ویلز اور سولر پاور پینلز کے لیے رکھا گیا. 10 بلین جو ہے وہ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کے لیے رکھا گیا. آئی ڈونٹ نو فار واٹ. اس کے ساتھ یہ سر یہ مجھے یہ بتائیے اس میں غریب کہاں ہے، میں کہاں ہوں، آپ کہاں ہیں؟ دیکھیں جی گزارش یہ ہے کہ یہ جو سارے معاملات ہیں یہ الٹیمیٹلی تو خرچ ہوں گے ووٹ لینے کے لیے. اور یہ اس وقت جو 13 پارٹیاں برسر اقتدار ہیں اور امید ہے کہ اس میں یہ پاکستان استحکام پارٹی اور ایک ڈیموکریٹک گروپ یہ کوئی 14-15 ہو جائیں گے چلتے چلتے. تو چنانچہ ان سب کو اکٹھا بھی تو رکھنا ہے نا. اور ان کو اکٹھا رکھنے کا اس کے علاوہ تو اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اسی پر پوائنٹ لے لیتے ہیں. کافی دیر سے وہ ویٹ کر رہے ہیں. تنصیر بخاری صاحب یہ امپورٹنٹ بتائیے کہ ٹیکس ریٹرن تاخیر سے فائل کرنے پر جرمانہ لگانے کی سفارش کی گئی ہے. سیکشن 165 کے تحت ود ہولڈنگ جو ایسٹیمیٹ فائل جو فائل نہ کرنے پر 2,000 روپے جرمانہ تجویز کیا گیا. سر میرا سوال آپ سے مختصر سا یہ ہے کہ جو لوگ پہلے سے ہی سیلریڈ کلاس ہیں اور اپنا جو ان کا ٹیکس کٹ جاتا ہے ان کو صرف فائلر نہ ہونے کے اوپر ہم جرمانہ کریں گے، اور جو لوگ پیسہ دبا کے کھا رہے ہیں اور ان کو سبسڈیز بھی مل رہی ہیں اور ان کو جو رعایتی قیمتیں بھی مل رہی ہیں ان کا تو کوئی ذکر نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب بالکل بجا فرمایا آپ نے. بات یہ ہے کہ یہ پینلٹی سیکشن تو 182 میں آلریڈی موجود ہے انکم ٹیکس آرڈیننس. اوکے. اور شروع دن سے لیٹ فائلر، نان فائلر، شارٹ فائلر کے لیے پینلٹیز پروپوز کی گئی ہیں اور وہ آرڈیننس میں پروملگیٹڈ ہیں آلریڈی. رہ گئی بات آپ کی، جو بات آپ نے کی ہے کہ سیلریڈ سیکٹر جو کہ گن پوائنٹ پہ اپنی سیلری پہ ٹیکس پے کر دیتا ہے اس کو اس لیگل اوبلیگیشن میں الجھا کے پینلٹیز لگانا واقعی ہی ایک بڑی ہی عجیب بات ہے اور بڑی ایک ہارش سٹیپ ہوگا. اس کے اوپر لیجسلیشن لازمی ہونی چاہیے. اگر ایک ٹیکس پیئر کا ٹیکس پے ہے اور اس کی جسٹ پروسیجرل لیپس ہے کہ فائلنگ نہیں ہوئی تو وہ پینلٹی سے اس کی معافی ہونی چاہیے، اسپیسیفکلی بزنس کلاس نہیں سیلریڈ کلاس کے لیے. ایگزیکٹلی. تو وہ تو آپ کی بات بہت پرٹیننٹ ہے. اس کے اوپر عمل درآمد تو ہوتا نظر نہیں آ رہا. اکراس دا بورڈ پینلٹیز لگائی جاتی ہیں، اکراس دا بورڈ جسے کہتے ہیں جرمانے اور یہ ساری چیزیں
اور پر ڈے کے جرمانے. اچھا سر, ساتھ میں یہ بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں سر, کچھ چیزیں ہیں سر, جیسے خام جو سولر پینل ہے اس کے اوپر بہت ساری مہربانی ہوئی ہے, جو مینوفیکچررز ہیں جو خام مال کچھ بنا رہے ہیں, کچھ امپورٹس جو ہو رہی ہیں, اور کافی ساری چیزوں کو زیرو ریٹنگ کر دیا, اور کسی کو بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ امپورٹ ایگزامپٹ ڈیوٹی سے ایگزامپٹ کر دیا گیا. ایسا کیوں سر؟ میں 2-4 چیزیں بھی بتا دوں. پارٹ آف لیتھیم بیٹریز ہے, سولر پی وی ماڈیولز ہیں, سولر انورٹر مینوفیکچرنگ ہے, میڈیسنز ہیں جس کے اندر فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں وہ بناتی چلی جائیں گی, اور ادویات ہمیں پھر مہنگی ملے گی. یہ اس میں بتایا نہیں ہے کہ ادویات کو کٹ ڈاؤن کیا جائے گا, اور آئی ٹی ریلیٹڈ اکوپمنٹس جو ہیں جو مینوفیکچر کریں گے ان کے لیے تو ہمیں ان کے تو ہرے ہو گئے, اور جو اس کو خریدیں گے یوز کریں گے, پھر ہم پیسہ کہاں سے بنائیں گے؟ کنزیومرز کا بجٹ تو نہ ہوا سر. فرمائیے. جب میں ایک چیز ذرا ایڈ کر دوں سولر کے اینگل سے. ویژن ہی لے کر حکومت آتی ہے, ویژن کے ساتھ ہی چلتی ہے. افسوس, صد افسوس, آپ ذرا ایک چیز پہ غور کیجئے گا کہ ہماری بجلی کا 50% تو ہم ہائیڈل پاور سے بناتے ہیں, 50% ہماری بجلی پیٹرول سے بنتی ہے, ڈیزل سے. ٹھیک ہے, اور ڈیزل اور پیٹرول امپورٹ کرنے کے لیے ہمیں ڈالر درکار ہوتا ہے, اور ڈالر ہمارے پاس ایکسٹریم لیول پہ شارٹیج ہے گزشتہ 3 سال سے. ہمارے پاس ڈالر ختم ہو جاتے ہیں, ہمارے فورن ریزرو ڈراپ کر جاتے ہیں. سولر کو تو میں سپورٹ اس وجہ سے کروں گا کہ سولر کے اوپر ایگزیمپشنز دینا اس لیے ضروری ہے کہ یہ سولر کون لگاتا ہے؟ صاحب مال ہی لگا سکتا ہے, ظاہر ہے. آج کے دور میں 5 kVA کا ایک سولر جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کا کاسٹ کرتا ہے. لیکن اگر حکومت اس کو ایک موو چلائے اور اس کو ہنگامی بنیادوں پہ بڑے شہروں میں سولر پہ کنورٹ کر دے, آپ بلیو کریں گے, میں جس ایریے میں رہ رہا ہوں, نہیں سر, سولر پینل فری بھی دیے جائیں گے کیونکہ لیپ ٹاپس کے لیے تو ایک بہت بڑی رقم جو ہے مختص کر دی گئی ہے. اچھا, میں کمپلیٹ کر لوں کہ سولر پہ جب آپ کنورٹ ہوتے ہیں, آپ اس کے اوپر 10 سال کا پلان رکھیں. آپ کو اللہ کریم نے سورج دیا ہے فری آف کاسٹ انرجی. ٹھیک ہے, آپ کا میجر کنزمپشن جو فارن کرنسی کی ہے وہ آپ کے ڈالر کی نظر ہو جاتی ہے جب آپ امپورٹ بل آپ کا حد سے بڑھ جاتا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. اچھا, دوسری جو ایگزیمپشنز اور ٹیکسیشن ہے, ایک انہوں نے بڑا عجیب کام کیا, آگے ہی اکانومی سکویز ہوتی جا رہی ہے, انڈسٹریل سیکٹر بالکل موت کے قریب ہے. ایک انہوں نے 4C سیکشن ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کا, 4C پچھلے سال انٹروڈیوس کرایا گیا, اور اس میں ٹیکس پیئر نے اس کو ریٹ جورسڈکشن میں چیلنج بھی کیا. اس وقت ٹیکس پیئر کے خلاف فیصلے ہو چکے ہیں اور سپریم کورٹ میں یہ کیس پینڈنگ ہے. حکومت نے اس سے انکریج ہو کے شاید سمجھا کہ ہم نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے. اب انہوں نے اس کا سلیب اکراس دا بورڈ تمام بزنس, تمام انڈسٹری کے اوپر جس کی آمدن 15 کروڑ سے اوپر ہے اس پہ 4%, 6%, 8 اور 10%, اسی طرح گریجولی اس انکم کو بڑھا دیا. اچھا سر, ایک منٹ بخاری ہمارے ساتھ ہی رہے گا, یا وقت ہوا بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, تنصیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جس طرح سے تنصیر صاحب بات بھی ہو رہی ہے سولر کے حوالے سے, اس سے پہلے ایک خبر چلی تھی جس میں کہا جا رہا تھا کہ سرکاری عمارتوں کو سولر پر منتقل کیا جائے گا, کنورٹ کیا جائے گا, لیکن اس کے بعد پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوا اس کے اوپر. تو جو بات ہوتی ہے کہ اعلانات ہو جاتے ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتا. یہی تو افسوس کی بات ہے. میں جو بات کر رہا تھا آپ کی بریک سے پہلے کہ اگر آج ہماری 27,000 میگا واٹ کی ڈیمانڈ ہے الیکٹریسٹی کی, اگر ہم اس کا 50% جو کہ بہت قیامت خیز میں کہتا ہوں عمل ہوگا, اگر یہ 5 یا 10 سال میں بھی مکمل ہو جائے, تو آپ کا جو پیٹرولیم بیسڈ الیکٹریسٹی بنتی ہے اس کے لیے امپورٹ کا بل 0 کیا جا سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اوور دا نائٹ ہوگا, یہ 5 سال, 10 سال, 15 سال کی پلاننگ ہوگی. کم از کم اپنے آپ کو آپ اس کے اوپر ڈیپینڈنسی ختم کریں فیول کے اوپر. بخاری صاحب آپ میرے ساتھ رہیے گا, آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. یہی بات میں شرازی صاحب کے پاس لے کے جاتا ہوں. شرازی صاحب, آپ نے سنا کہ 28,000 میگا واٹ ہماری ریکوائرمنٹ ہے. آپ نے دیکھا کہ سر ہم نے بہت ڈیلے کیا جو ہے وہ کول پاور پروجیکٹس کے اوپر. اسی طریقے سے ابھی ریسنٹ اعلان ہوا کہ ہائیڈرو سے ہوگا. داسو ڈیم اور جو ہے وہ بن چکے ہیں لیکن ابھی تک ریجنل گریڈ اور پاور گریڈ میں شامل نہیں ہوئے. کیا یہ 10 سال انتظار کریں گے؟ اعلانات تو ہو گئے سر. ہاں, گزارش یہ ہے جی کہ ہمارا جو بجلی کا بل اور ان کا جو شارٹ فال اور سرکولر ڈیٹ, یہ مسئلہ آنے والے 10 سالوں میں بھی حل نہیں ہوگا. کیوں؟
نہیں سر یہ تو نیا اعلان آ گیا نا, وہ تو آئی پی پیز کو تو ہم بعد میں آتے ہیں. میری گزارش ہاں وہی میں آئی پی پیز کی بات کرنا چاہتا ہوں. وہ اس واسطے کہ وہ اس سارے جو مسئلہ ہے یہ اس کی جڑ ہے. آئی پی پی کے ساتھ ہم نے جو معاہدے کیے ہیں وہ صرف مختصراً ہم نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ ہم آپ سے بجلی اتنے سینٹ پر یونٹ خریدیں گے. اوکے, یہ ڈالر ٹرمز میں ہے. ٹھیک ہے. تو چنانچہ جب یہ معاہدے ہوئے تھے 1994-95 میں تو اس وقت ڈالر جو تھا وہ 25-27 روپے کا تھا. تو آج 200 میں انٹر بینک میں 287-88 اور اوپن مارکیٹ میں 305 پہ ہے. تو آپ خود حساب لگا لیں کہ وہ $25 میں 25 روپے فی ڈالر اور 305 روپے فی ڈالر, اور پر یونٹ اگر ہم نے ڈالر میں ہم نے یہ پرائس فکس کی ہوئی ہے تو یہ تو پیسے ہم نے ان کو دینے ہی دینے ہیں. اور اگر ہم انہیں یہ پیسے نہیں دیتے پھر جھگڑا کیا ہے؟ پھر جھگڑا یہ ہے کہ اگر بھلے ہم ان سے 1 یونٹ بھی نہ خریدے, جس دن کسی آئی پی پی والے نے یہ کہا کہ میں اب بجلی دینے کے لیے تیار ہوں تو اس دن سے اس کا ایک میٹر چل پڑا جس کو کیپیسٹی پیمنٹ چارج کہتے ہیں, اور وہ بڑے پیسے ہیں, اور یہ 2,500 ارب روپے یہ بڑے پیسے ہیں سر. تیسرا پھر انہوں نے ہمارے ساتھ یہ بھی جس نے یہ اگریمنٹ کیے کبھی کاش کہ کوئی ان سے بھی کوئی پوچھے کہ تیسری جو ظلم ہوا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ سے یہ جو فرنس آئل ہے نا یہ ہم اس ریٹ پہ ہم حکومت ہمیں مہیا کرے گی, اور اگر اس سے ریٹ اوپر ہوگا تو یہ پیسے حکومت پاکستان دے گی, جس کو غالباً پرائس ایکولائزیشن سرچارج کہتے ہیں. یہ اچھا بڑا اعلان سمجھا جا رہا ہے, اور بار بار میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, اور بہت سارے لوگ اس پہ انفسائز کر رہے ہیں. کئی لوگوں نے مجھے کوشچن کیا ہے کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں. بڑے جتنے بھی بڑی انڈسٹریز ہیں وہ ٹیکس چوری کے اندر انوالو ہیں, اور میں آپ کے پاس بالکل اس کا ڈیٹا بھی موجود ہے. مجھے ٹبیکو ہے اور سیمنٹ ہے اور باقی سارے بہت ساری جو ہے بڑے جو لارج مینوفیکچرنگ آتی ہے. سر جو چھوٹے فائلرز ہیں ان کو فائل صرف جمع نہ کرانے کے اوپر, نان فائلر ہونے کے اوپر جرمانہ ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹیکس ڈیفالٹ کے اوپر یومیہ 200 روپے, اور کئی جگہ پہ انہوں نے 25% کی بھی تجویز پیش کی ہے. مجھے سر آپ سے یہ پوچھنا ہے, اس کے بعد میں تنصیر بخاری صاحب سے بھی پوچھوں گا, سر یہ لوگ کیوں ڈر رہے ہیں اور کیا وجوہات ہیں, اور آپ ذرا عوامی سطح کے اوپر بھی جائیں تو یہ اپنے آپ کو فائلر کیوں نہیں کرتے جبکہ آلریڈی ان کا ٹیکس تو کٹ چکا ہوتا ہے؟ وہ گزارش ہے جی کہ پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے, میں نے تو اس پہ ایک بابو نگر کے عنوان سے پوری کتاب لکھی ہے جی, اور جو ایکچولی تھوڑا سا اور تفصیل میں جائیے. میرا کوئی 34 سال میں نے FBR کی نوکری کی, اب 17 سال سے میں ٹیکس کی وکالت کرتا ہوں. 51 سال نصف صدی سے اوپر ہو گئے. آپ یقین جانیں کہ پاکستان کا ایک عام آدمی جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ حکومت کو مجھ سے ٹیکس لینے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے. یہ سارا جو ہمارا جھگڑا ہے نا یہ سارا اس سوچ سے ابھرتا ہے, اور جب تک آپ یہ سوچ ٹھیک نہیں کرتے, وہ مولانا رومی نے کہا ہے کہ انسان کی جو اصل حقیقت ہے وہ تو اس کی سوچ ہے, باقی تو گوشت پوست اور ہڈیاں ہے. تو چنانچہ یہ جب تک ہم اس سوچ کو ٹھیک نہیں کرتے, اور یہ سوچ کہاں سے ٹھیک ہوگی, یہ کوئی 1 مہینہ پہلے یہ جو حیدرآباد میں موٹر وے کا کرپشن کیس تھا اس میں ایک عاشق حسین صاحب جو تھے, ایک آدمی, اس نے 1 ارب 25 کروڑ روپے اس نے کہا جی مجھ سے لے لے اور پلی بارگین کر لے مجھ سے. اچھا, تو امیر آدمی کے لیے پلی بارگین ہے اور غریب آدمی کے اوپر جو ہے وہ جرمانے پہ جرمانہ. سر وہ مسئلہ یہ ہے نا جی کہ جب وہ ٹیکس فائلر کا نمبر بڑھانا چاہتے ہیں, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو جھاڑو دینے والا بھی ہے نا وہ اپنے موبائل پہ ٹیکس دیتا ہے, وہ اپنی چینی پہ ٹیکس دیتا ہے, وہ اپنے گھی پہ ٹیکس دیتا ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. جو امیر لوگ ہیں ان کی ایک فہرست بنائی جائے, ان کے اوپر ٹیکسز عائد کیے جائیں, اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ پراپرٹی پر ٹیکسز نہیں ہونے چاہیے. اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب ہم ڈسکس کر رہے تھے ٹرانسمیشن میں بھی, تو کہہ رہے تھے کہ پراپرٹی پر ٹیکسز نہیں ہونے چاہیے, اس کے علاوہ ریٹیل پر ٹیکسز نہیں ہونے چاہیے, ایگریکلچر ٹیکسز فری ہونی چاہیے. تو یہ سارے جو شعبے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر اتنی سبسڈی دینی چاہیے اور ٹیکسز نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ مفتاح صاحب تو کہتے ہیں کہ انہی کے اوپر ٹیکسز لگانے چاہیے. وہ گزارش ہے جی کہ جو ایگریکلچر ہے پاکستان میں جو 1% بڑا زمیندار ہے اس کے پاس پاکستان کی 22% زمین ہے, اور اگر آپ
اس کو جو بےنامی نہ ایڈ کیے ہوئے ہیں، آٹھ خاندان ہیں جن کے پاس 65% زمین ہے پاکستان، تو وہ گزارش یہ ہے جی کہ یہ اور ان کا ایگریکلچر کا پورے پاکستان میں سارے صوبوں سے 4 ارب روپے سے کم ٹیکس اکٹھا ہوا ہے. اتنا ٹیکس تو غالباً کراچی اور لاہور کی بہت سی مارکیٹیں اس سے زیادہ دیتی ہیں. اچھا سر، ٹیکس نیٹ کے اوپر سے تو میں اب آتا ہوں، یہ تو معاملہ حل ہو گیا. بخاری صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا معاملہ ہے سر، یہ سیلریڈ کلاس کے اوپر آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں سے بھی اتنے سارے ٹیکسز ہیں، اور ادھر ٹیکسز کی تفصیلات بھی بتائیے، بے شمار ٹیکسز ہیں اور بہت ساری مد کے اوپر بات کی گئی. میں ابھی اس پر بعد میں بات کروں گا کہ ہمارے پر ٹوٹل مجموعی قرضہ کتنا ہے، اس کے اوپر تو بعد میں آئیے گا. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اتنے سارے جو قرض ہیں اور 22,000 ارب روپے ابھی تو ہم نے دینا ہے جو انٹرنیشنل لینڈنگ ایجنسیز کو، اور جب ہم نے یہ جو ٹیکس ڈالے ہیں یہ ان کا کیا کرنا ہے اور کن کن لوگوں پر لگے؟ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں جی، اس دفعہ جو 2023 اور 24 بجٹ کے اندر ہم نے اپنا ایکسپیکٹڈ ٹارگٹ فکس کیا ہے وہ 9,200 ارب ہے. جی سر. جس میں سے 5,276 ارب تو ہم نے دے دینا صوبوں کو. جی سر. ٹھیک ہے، 18th امینڈمنٹ کے تحت. ٹھیک. پھر اس کے بعد ہمارا لگ بھگ 3,000 ارب کے قریب بجٹ ہے جو نان ٹیکس ریونیوز اکٹھے سرکار کرتی ہے. جی. وہ دونوں ملا لیں تو یہ تقریباً ہمارے 6,800 یا 900 بن جاتے ہیں. اوکے. اس کے اندر آپ یہ غور کیجئے گا کہ ہماری حکومت کے جو ٹوٹل اخراجات ہیں صرف ان فگرز پہ غور کیجئے گا کہ وہ 14,460 ہیں، این اس کا نصف ہم نے انٹرسٹ پیمنٹ کرنی ہے. اوکے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ انٹرسٹ پیمنٹ کرنی ہے، یہ میں وہ والا آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کی جو اسٹیٹ کی حالت ہے اس وقت. جی سر. کہ خدا کی ذات ہے، وہ بات وہی ہے کہ دعاؤں پہ اب آ چکے ہیں ہم. ہمارے وزیر خزانہ بھی دعائیں کر رہے ہیں، وزیر اعظم بھی دعائیں کر رہے ہیں، اور بظاہر ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے مجھے یہ سنورتی نظر نہیں آ رہی، ڈالر سنبھلتا نظر نہیں آ رہا. ماہر قانون تو ڈسکس کر رہے ہیں کہ کون سا ماہ ہوگا جس میں ڈیفالٹ. اچھا سر، اب یہ اب بخاری صاحب آپ کے ساتھ سوال شروع کرتا ہوں. جی جی. ایک چیز اور ایڈ کر دوں، ایک چیز. جی جی پلیز. دیکھیں، نا امیدی تو ہے بھی ویسے کفر ہے، لیکن جو حقائق نظر آتے ہیں ان کو پریڈکٹ کرنا بھی ہمارا کام ہے کہ جو نظر آ رہے ہیں. جی. لیکن ایک دو چیزیں جو اس بجٹ میں پازیٹیو نظر آئیں، فورن ریمیٹنسز کا ٹارگٹ انہوں نے رکھا $33 بلین. اچھا سر. ٹھیک ہے جی. اچھا، خدا کرے وہ پورا ہو جائے. ابھی تو 24 ارب پہ ہم کھڑے ہیں، یہ 10 ارب کیسے بڑھے گا؟ اس کے پیچھے لیجسلیٹو چینج کیا لائے کہ وہ شخص جو $50,000 ریمٹ کرے گا تھرو بینکنگ چینل. سر وہ ریمٹ بھی کرے گا، لیکن سر یہاں سنیے گا، میں روکنا چاہتا ہوں. ریمٹ کرے گا، اس کے بعد جو ان کی یہاں پہ پراپرٹی ہے اس کے اوپر 10% بھی ٹیکس دے گا، پھر وہ پاکستان میں کیوں بھیجے گا؟ اور پھر اگر کریڈٹ کارڈ کے اوپر وہاں پر جا رہے ہیں وہ 1% سے 5% کی بھی دی گئی ہے. وہ ایگزیمپشن انہوں نے دی ہے جو ود ہولڈنگ ٹیکس تھا 2% پراپرٹی کی پرچیز سے فوراً جو آپ کے بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو ایگزیمپشن دے دی ہے. ٹھیک ہے اس بجٹ میں. اوکے. اچھا، $50,000 کے حساب سے دیکھا جائے امید کی جا سکتی ہے کہ اس سے $1 یا $2 بلین کی ریمیٹنسز تھرو پراپر چینل آ جائیں. ایسا تو آ رہا ہے، انلیگل طریقے سے آ رہا ہے، منڈی سے آ رہا ہے، حوالے سے آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے. اس وقت جو بیرون ملک پاکستانی کے لیے تو زیادہ خوشی کا مقام ہے. وہ تو کہتا ہے $300 ہے، $350 کا آ جائے اس کے لیے تو زیادہ بہتر ہے. اس کی ارننگ کیپیسٹی تو ادھر $3,000 ہے، ادھر اس کا وہ $3,000 جو ہے وہ بن جاتا ہے 10 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے. لیکن سر ابھی بھی جو وزیر خزانہ صاحب نے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کی بات کلیئر نہیں کی کہ جو 2,000 غریب آدمی بھیجتا ہے $2,000 وہ اس کو انٹر بینک کے ریٹ پہ ملے گا، وہ اس کو 313 کے حساب سے نہیں ملے گا. نہیں ملے گا. اب میں وہی تو آپ سے بات کر رہا ہوں نا، وہ انسینٹیو انہوں نے رکھ دیا $50,000 بھیجنے والے کو. جب تک یہ گیپ نارملائز نہیں ہو جائے گا، 2-3 روپے کا فرق ہو تو ریمیٹر سوچتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کوئی حرج نہیں، میں ملک کو کنٹریبیوٹ کروں. ہمارے من حیث القوم ہم اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں. جب فرق آپ کو 15, 20, 25 روپے کا ملے تو کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میں اسٹیٹ کو دوں. ابھی شیرازی صاحب نے بڑی پرٹیننٹ بات کی کہ لوگ تو جواز ڈھونڈتے ہیں ٹیکس نہ دینے کا. اب آپ صرف آپ نے سیلری کی بات کی تھی نا، اس کا خمیازہ میں آپ کو بتاؤں جو پچھلی حکومت نے ظلم کیا، آپ کو ایک کارٹونی سٹائل میں کارٹوننگ کر کے نا فائلر کو لے کے گئے تھے 4 ملین سے اوپر. کیسے لے کے گئے تھے آپ کو میں بتاؤں؟ بتائیے. تمام سیلریڈ اداروں کو گن پوائنٹ پہ ان کی ریٹرن فائل کروائی گئی. ٹھیک ہے، اور وہ ریٹرن فائل کرائی گئی جن سے $1 کا فائدہ نہیں، ریونیو کا $1 کا فائدہ نہیں.
ڈاکٹر صاحب آپ کو سیلری ملتی ہے 100 روپیز, آپ کا 30 روپیز گن پوائنٹ پہ کٹ چکا ہے, اب آپ ریٹرن فائل کریں یا نہ کریں, یہ تو آ گیا ریونیو میجر کے اینگل سے. لیکن دوسری طرف میں اس کی وجہ سے سپورٹ کر دیتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے کہ اب آگے ہم QR کوڈ پہ جا رہے ہیں, ہم آٹومیٹڈ پیمنٹس پہ جا رہے ہیں. آپ پیمنٹ کرتے ہیں, بازار سے خریداریاں کرتے ہیں, تاجر ٹیکس چوری کرتا ہے, بزنس مین ٹیکس نہیں دیتا, سب سے زیادہ ٹیکس کی لیکیج ہے ہی ریٹیل آؤٹ لیٹ پہ ہے. اگر یہ QR کوڈ اور ان چیزوں کو لے کر آتے ہیں, جو سیلریڈ پرسن ہے جس کی 5 لاکھ سیلری ہے, 3 لاکھ سیلری ہے, وہ کارڈ یوز کرے گا, اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے, اس کا سورس آف انکم سامنے ہے, یہاں ہے. اب ہوگا کیا کہ وہ ڈاکومنٹیشن کی کچھ نہ کچھ سٹارٹ ہو جائے گی. بیک ٹو دا پریویس گورنمنٹ, جو انہوں نے ظلم کیا تھا کہ 4 ملین ٹیکس پیئر لاگے بہت بڑا نعرہ لگایا کہ ہم نے ریکارڈ فائلر بنا دیے. بھائی ہمیں پوٹینشیل فائلر چاہیے. ڈاکٹر 1394 یونٹ ہے جو 90% ٹیکس دیتے ہیں پورے ملک کا, ٹھیک ہے. آپ کے 6 ملین ٹیکس پیئر مل کے 6% ٹیکس نہیں دیتے. ٹھیک ہے تنزیل بخاری صاحب, اسی پہ کنٹینیو کرتے ہیں, بریک ایڈ کر لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں حسین احمد شیرازی, ان کے علاوہ تنزیل بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسین احمد شیرازی صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ موجودہ حکومت نے خسارے کو کم کرنے کے لیے کہا ہے کہ کفایت جاری کی گئی ہے. وفاقی حکومت کا آپ حجم دیکھ لیں, اس کے علاوہ عوام کے لیے ان کا ایٹیٹیوڈ ڈیفرنٹ ہے, اپنے لیے ان کا ڈیفرنٹ ہے, تو ایک تو اس میں بھی بیلنس ہونا چاہیے. دوسرا یہ جو MNAs پروجیکٹ ہے, یہ کیا ہے سر؟ یہ MNAs پروجیکٹ جو ہے جی, یہ اگر آپ نے بلوچستان اور سندھ میں وہ بڑے لوگوں کے افسروں کے گھروں پہ جب ریڈ کیے گئے تو بلوچستان میں تو کروڑوں روپے نکلے, سندھ میں بھی ایسے ہی کروڑوں اربوں روپے نکلے ہیں, نوٹ, کرنسی نوٹ. تو یہ ہوتا یہ ہے کہ MNA صاحب جو ہے انہیں کہتے ہیں جی کہ آپ ترقیاتی اسکیم 50 کروڑ روپے کی آپ کی ہو گئی. جیسے کہ ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ لاہور میں جو کینڈیڈیٹس ہیں کچھ, ان کو ہم یہ اسکیمیں دیں گے. ابھی جو MNA سارے ختم ہو جائیں گے, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ کنٹریکٹر کے ساتھ ملی بھگت کر کے, تو یہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ اسی کا مقدمہ چل رہا ہے نا کہ 50 کروڑ کی اسکیم ہے, اس میں سے کم از کم 30% تو MNA صاحب خود لیتے ہیں, پکا ہے. اور بلوچستان میں 100% تک لیتے ہیں. ارے وہ جو ہے وہ صرف کاغذ پہ. بہت ہی امپورٹنٹ بات. بہت شیرازی صاحب, میں آپ دوبارہ سے آپ کے پاس ہی آتا ہوں. بخاری صاحب, آپ بھی اس کے اوپر ذرا کمنٹ کیجئے گا. سر 54 ارب روپے 2013 میں مجموعی قرضہ سر 13,000 ارب تھا. صرف 10 سال میں رقم تقریباً 41,000 ارب روپے بڑی, اور مجموعی قرضہ آپ 54 ارب روپے تک جا پہنچا ہے. سر اتنا بڑا قرضہ اور سود ادا کرنا کتنا مشکل ہوگا سر؟ جی ڈاکٹر, صرف پچھلے 3 سال کے اندر آپ کا 30,000 ارب تو وہ بڑھا ہے, $10 بلین تقریباً جو ہے پچھلے 3 سال میں بڑھ گیا. اور سب سے بڑی مار آپ کو پڑتی ہے ڈالر کا جو ایسکلیٹ کرتا ہے اس کا ریٹ, اور کرنسی پاکستان کی جو ہے وہ ڈی ویلویٹ کرتی ہے. یہی لون آج اگر ڈالر 120 کا واپس آ جائے تو آپ کا یہ 54,000 جو ہے یہ رہ جائے گا آپ کا واپس 20,000 ارب ڈالر. بات یہ ہے کہ ابھی تک میں تو بڑا پریشان ہوں کہ ڈار صاحب جب آئے تو انہوں نے کہا میرے آنے سے ڈالر ڈر گیا, لیکن اب ڈالر نہیں ڈرا. اچھا, آپ نے ڈالر کی بات کی سر, میں اب آپ سے یہ بتائیں کہ ٹوٹل جو فوکس مجھے لگا کہ سارا کا سارا ٹیکس کلیکشن کے اوپر ہوگا, یعنی اوپر والے 1% کو چھوڑ کے, اور نیچے والے جو کہ پان والے ہیں, باقی دکانیں ہیں, ریٹیل والے ہیں, جو کہ ایک دن کے اندر لاکھ روپے, 1,20,000, 1,80,000 اور 2-2 لاکھ تک پہنچتے ہیں, وہ ٹیکس نیٹ میں ہے ہی نہیں. اچھا, اب ان کے لیے تو کچھ بنا نہیں سر. ان کا ٹوٹل فوکس جو ہے مائنڈ سیٹ ہے وہ تقریباً روپی ویلیو کو کنٹرول کرنا اور امپورٹس کو پروموٹ کرنا. آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, ایک چیز تو یہ ضرور ہے کہ پچھلے 1 سال میں انہوں نے پروموٹ کو ڈسکریج کیا ہے, امپورٹ کو جو ہے ڈسکریج کیا ہے. لیکن سر آ گئی نا سر, اس کے اندر امپورٹ ایگزام ڈیوٹیز بھی آ گئی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ سولر پینل ہے, مائننگ ہے, رائس ملنگ ہے, امپورٹڈ سیڈز ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں تو آئیں گی نا سر. ڈاکٹر,
اس کا امپیکٹ آیا نا, اس کا لاس ہوا. آپ کو پتہ ہے امپورٹ بل بڑھنے سے آپ کی انڈسٹری چلتی ہے, آپ کی انڈسٹری چلتی ہے, کیونکہ ہمارا ملک ہے ہی امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے. لیکن سر میں اس سے ایگری کرتا ہوں, لیکن ایکسپورٹ کی تو کہیں بات نہیں ہوئی کہ مینوفیکچرنگ ہوگی اور مینوفیکچرنگ بڑھائی جائے گی اور اس کے اوپر یونٹس بڑھائے جائیں گے اور اس کے اوپر کتنا دیا جائے گا, بینکنگ چینل سے کتنا پیسہ ان کو قرضے کے طور پہ دیا جائے گا. اس کے اوپر بجٹ آپ کا سائلنٹ ہے, صرف خاطر خواہ ایک الفاظی کی حد تک ایکسپورٹ کو پروموٹ کیا جاتا ہے. پاکستان میں فروٹس, پاکستان میں ویجیٹیبلز, پاکستان میں آپ کی دالیں, آپ کی یہ چیزیں, اگر ان کی گروتھ بڑھائی جائے اور انہی چیزوں کو ہم اور چیز تو کوئی بنا نہیں رہے, نہ الیکٹرانکس میں نہ آٹو موبائل میں, تمام چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں, تو کم از کم ایک زرعی ملک ہونے کے ناطے زرعی ٹیکس بھی, جیسے ابھی شیرازی صاحب نے فرمایا کہ نام نہاد رقم ہے, کرپشن کا گڑھ ہے آپ کا ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ایگریکلچر ٹیکس لیتا ہے, تو اس ایکسپورٹ کو بڑھا کے دیکھتے, اس ایکسپورٹ پہ کو کام کیا جاتا, جنگی بنیادوں پہ کیا جاتا اور سیریس نوٹ کے اوپر لیجسلیشن کی جاتی, the absolutely budget is silent. اچھا, یہ سوال میں شیرازی صاحب سے بھی کر رہا ہوں, پھر اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں. سر مجھے یہ بتائیں, یہ 4 سیگمنٹس ہیں, 4 سیگمنٹ کے اندر سر مینوفیکچرنگ ہے, سروس ہے, ایگریکلچر ہے, ہول سیل اور ریٹیل ٹریڈ ہے. ہول سیل اور ریٹیل ٹریڈ جو ہے نا وہ ابھی تک ٹیکس نیٹ میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہیں, کیونکہ 4,500 بزنس ہیں, ان کے اندر سر 50,000 رجسٹرڈ ہیں, آپ کو بہتر پتہ ہے سر. ایگریکلچر کا آپ مجھے بتائیے, سروسز اگر ہمارے پاس کچھ ہم خود نہیں بنا رہے, سب کا سب امپورٹ ہے, تب اس کے اوپر ہمارا ہو رہا ہے. مینوفیکچرنگ کے حالات سر 2% کے اوپر جا رہے ہیں, یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ مینوفیکچرنگ اور سروس کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں 57% آف ٹیکس اور ایگریکلچر صرف 2% آف دا ٹیکس. فرمائیے گا. گزارش یہ ہے جی کہ یہ ہمارے ہاں جو مختلف ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے یہ ایک مرحلے پہ 14% تک چلا گیا تھا آج سے کوئی 10-12 سال پہلے. آج کل یہ کوئی تقریباً 10% کے ارد گرد گھوم رہا ہے. اور یہ ایک چھوٹی سی, یہ پاکستان کے جو حالات ہیں, ہماری جو فیکس آمدنی ہے یہ روپی کی ڈیویلیوشن کی وجہ سے ان ٹرمز آف ڈالر $200 پر پرسن جو ہے وہ گھٹ گئی ہے. جی سر. تو چنانچہ یہاں تو غربت آگے سے بڑھ رہی ہے. اشیاء خورد و نوش کی قیمت میں 1% اضافے سے جو خطے غربت سے 0.5% آبادی اور نیچے گر جاتی ہے. آپ ذرا حساب لگا لیں. اچھا شیرازی صاحب, میں آپ کے پاس کنکلوژن کے لیے آتا ہوں. بخاری صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ایک تو سب سے پہلے مجھے 1 2 3 کے اندر یہ بتائیے کہ اس پورے بجٹ کے اندر پوزیٹیو کیا ہے, اور یہ بتائیے کہ سر یہ جو ایکسپورٹ پر, اگر ایکسپورٹ کو پریورٹی سیکٹر بنا دیا جاتا, ریمیٹنسز کو انکریز کرنے کے لیے معاملات بنائے, ایف ڈی آئی کے لیے اٹریکشن کا جو ہے وہ معاملات بنائے جاتے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ امپورٹ بل جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو ارننگ ہوتا, اور ڈومیسٹک انڈسٹری کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے یا بوسٹ کرنے کے لیے کام کیا جاتا, تو کیسا تھا سر؟ جی ڈاکٹر صاحب, اس میں پازیٹیوٹی تو بہت خیر کم پائی جا رہی ہے. بڑی رومرز کی اسپیکولیشن چل رہی تھی کہ ڈالر سے ریلیٹڈ ایمنسٹی لائی جا رہی ہے, کہ ڈالر جو اتنے پیریڈ کے اندر ڈپازٹ دیں گے اس کے اوپر ایگزیمپشن. دیکھیں ایمنسٹیز کے ساتھ تو پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے. ایک مرتبہ پھر انہوں نے کنسٹرکشن, ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ایمنسٹی دے دی, خواہ وہ فوراً ریمیٹنس کی شکل میں پیسے آنے کا سہارا لیا گیا یا ادھر اس کو پرسنل گھر بنانے کے لیے. نو ڈاؤٹ کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ آپ کی 200-250 انڈسٹری موو کرتی ہے, وہ چلتی ہے. ایک گھر جب بنتا ہے, ایک پلازا بنتا ہے, ایک بلڈنگ بنتی ہے. ایک لائن میں سر اگر کمنٹ کریں تو بجٹ کے اوپر کیا کہیں گے؟ ٹائم کی قلت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. کس چیز پہ ڈاکٹر صاحب؟ سر بجٹ کے اوپر. سر بجٹ کے اوپر تو میں بتاؤں, یہ بجٹ پتہ ہے کیا ہے, یہ اس گھرانے کا بجٹ ہے کہ جس کی آمدن 10,000 تھی, قرضہ 1 لاکھ تھا, قسط دینی تھی 12,000. آپ سوچ لیجئے اس کا کیا بجٹ ہوگا. یہ تھینک یو ویری مچ, پوائنٹ ٹیکن سر. شیرازی صاحب فرمائیے گا سر. وہ گزارش ہے جی کہ یہ جب تک پاکستان کے عمومی حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے, یہ مجھے بڑا دکھ ہوا. آج سے کوئی چند دن پہلے افغان وزارت خارجہ کا ایک بیان تھا کہ پاکستان کے واقعات پر غم زدہ ہے. امید ہے کہ فریقین سمجھداری کا مظاہرہ کریں گے. غضب خدا کا وہ لوگ وہ ملک جن کو دنیا کا کوئی دوسرا ملک نہیں ریکگنائز کرتا, وہ ہم کو مشورے دے رہے ہیں. سر بڑا اچھا کنکلوڈ کیا. تھینک یو ویری مچ سر. یہ ہے بجٹ کا آؤٹ لے.
जी नाज़रीन, बुखारी माहिर टैक्स उमूर हमारे साथ मौजूद थे। उनके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे हुसैन अहमद शिराजी, एक्स DG FBR। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बजट के हवाले से आज की डिस्कशन थी। इसी के साथ ही मुझे डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।